वफ़ तरमीम बिल आज लोक सभा में पेश किया गया। मरकजी पार्लिमानी उमूर के वज़ीर करण रिज्जू ने इसका तारुफ कराया। इससे कबल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार को इंतबाह किया कि अगर ये पार्लियामेंट में मंजूर होता है तो हम इसके खिलाफ मुल्क गिर तहरीक शुरू करेंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में की गई। इसको बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मुजद्दिदी, बोर्ड के तर्जुमान डॉक्टर कासिम रसूल इलियास, साबिक MP मोहम्मद अदीब और जमात इस्लामी के सेक्रेटरी शफी मद्दी ने खिताब किया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा कि अगर ये बिल पार्लियामेंट में मंजूर होता है तो हम इसके खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज करेंगे और तहरीक चलाएंगे। हम खामोश नहीं बैठेंगे। हम अपने पास मौजूद तमाम कानूनी और आइनी दफात को बरोए कार लाएंगे। जब तक मजूज़ा तरामीम को वापस नहीं लिया जाता हम पुरअमन तहरीक चलाएंगे। ये बिल इम्तियाजी और फ़िरक़ा वाराना है। ये अफसोसनाक है कि JPC में अपोजिशन अरकान के ख्यालात पर गौर नहीं किया गया। देखिए प्रेस मीट में क्या कुछ कहा तर्जुमान ने। और कि हमारे एतराज़ात क्या थे। वक्फ़ एक्ट 1995 में तरमीम के लिए वक्फ़ तरमीमी बिल 2024 को लोकसभा में पेश किया गया। अलबत्ता मुख्तसर मुबाहिसे और डिस्कशन के बाद बिल को एक जॉइंट पार्लिमानी कमेटी JPC के सुपुर्द कर दिया गया। इस बिल से मुतअद्दिद शराकतदारों और जो पार्टिसिपेंट थे उनको अपने मारूदात और अपने ऑब्जेक्शन पेश करने के लिए मदऊ किया गया। उन्होंने मौजूदा वक्फ़ कानून में मनसूबाबंद तब्दीलियों पर सख्त एतराज़ किया। एक बहुत प्लानिंग के साथ में ये अमेंडमेंट लाया गया है। JPC ने मुतअद्दिद गैर मुतअल्लिक़ अफराद को भी तलब किया जबकि वो इर्रेलिवेंट थे एक तरीक़े से, और उन्होंने जो मौजूदा तब्दीलियों की हिमायत की है उनको सपोर्ट किया एक तरीक़े से। बिलाखिर JPC ने अपनी रिपोर्ट दाखिल की। इस बिल में बराए नाम नज़रसानी की गई। जहाँ तक ताल्लुक़ है हमारी कम्युनिटी का, उसमें 5 करोड़ के लगभग ईमेल जो इसके अगेंस्ट में थे। उसके अलावा जो भी एतराज़ात मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर ऑब्जेक्शन लोगों ने पेश किए उनमें से किसी को भी कंसीडर नहीं किया गया। हमारी एनालिसिस और हमारे तज्ज़िये के मुताबिक इस नज़रसानी के बाइस जो दोबारा इसमें गौर व फिक्र किया गया JPC के अंदर मुजव्वज़ा तरामीम की बनिस्बत अब ये बिल और ज़्यादा ऑब्जेक्शनेबल है हमारे लिए और काबिल एतराज़ हो गया है, और उसकी दफ़ात जो हैं वो और ज़्यादा हमारे लिए गैर महफूज हो गई हैं। वक्फ़ तरमीमी बिल 2024 के ख़िलाफ़ एतराज़ात जो हम लोग करते हैं उसकी बहुत सी वजूहात हैं। वक्फ़ बोर्ड की रुकनियत यानी वक्फ़ बोर्ड क्रिएशन करने में जो तब्दीली की गई दफ़ा 14 के अंदर, अब CEO के ओहदे पर मुसलमान ऑफिसर का तकर्रुर नहीं होगा। कोई जायदाद वक्फ़ है या नहीं उसके बारे में फ़ैसला दफ़ा 44 के मुताबिक अब तक इस बाब में सर्वे कमिश्नर, अदालती कार्रवाई और मुख्तलिफ़ हुक्काम की क़वानीन साज़ी को इख्तियारात हासिल थे। ये निज़ाम अब बिल्कुल दिरहम बरहम और तहस नहस हो गया है। इस तरमीम के बाद वक्फ़ का इंतज़ाम अब मुसलमानों के हाथ से ले लिया गया है और इसको हुकूमत के हवाले कर दिया गया है या ऐसे इदारे के सुपुर्द कर दिया गया है जो कि बुनियादी तौर पर मुसलमानों का इदारा नहीं है। वक्फ़ कानून में बुनियादी तब्दीलियों पर हमारे एतराज़ात क्या हैं। नंबर 1, वक्फ़ बराए इस्तेमाल वक्फ़ बाई यूज़र 3B उसको खारिज कर दिया गया है। नंबर 2, वक्फ़ की तश्कील वक्फ़ के क्रिएशन करने के लिए प्रैक्टिसिंग मुसलमान का होना शर्त, ये शर्त लगा दी गई है जो कि गलत है हमारे नज़दीक। नंबर 3, वक्फ़ के क्रिएशन करने में वक्फ़ की तश्कील में दफ़ा 3A2 उसके बाइस विरासत के हकूक़ को ख़त्म कर दिया गया है। नंबर 4, दफ़ा 3C का इजाफ़ा जिसके मुताबिक कलेक्टर या कोई मुतय्यन ऑफिसर ये फैसला करेगा कि कोई जायदाद हुकूमत की है या वक्फ़ की है। नंबर 5, दफ़ा 3C2 उसके तहत में ये शिक कि जब तक कि ऑफिसर फैसला न दे उसे हुकूमत की जायदाद तस्वुर किया जाएगा। वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी रहेगी जब तक कि डिसीजन नहीं हो जाए।
نمبر 5 لمیٹیشن کے قانون سے وقف جائیداد مستثنیٰ تھی، اس کو ہٹا دیا گیا ہے، تو اس سے وقف کا تحفظ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. یعنی 12 سال سے زیادہ جن وقف جائیدادوں پر قبضہ ہے پورے ہندوستان میں، ان سب کے مالک جو قابل ہیں وہی ہو جائیں گے. نمبر 7 دفعہ 104 کا خاتمہ، جو کہ وقف جائیداد کے استعمال کے مقصد سے متعلق ہے. یہ تمام معاملات بہت ہی سنگین ہیں جو کہ 2024 کے ترمیمی بل کے ذریعے اٹھائے گئے ہیں، اور ان سے وقف کا پورا نظام ہی تبدیل ہو گیا ہے. جے پی سی میں ان اہم نتائج کے حامل معاملات اور افیئرس پر کوئی غور نہیں کیا گیا، بلکہ بعض معاملات کو جے پی سی نے اور زیادہ بگاڑ دیا ہے. مثال کے طور پر دفعہ 3C2 میں کلکٹر کے بجائے متعین افسر جو سرکار نومینیٹ کرے گی کسی بھی آفیسر کو، وہ اس کے فیصلے پر نربھر کرے گا کہ فیصلہ کیا ہوتا ہے. یہ اور زیادہ بگڑ گیا ہے، جو کہ صورتحال کو مزید ابتر کر دے گا. اعتراض کلکٹر کے کردار کو بنا، کلکٹر کے کریکٹر کو بنا ہمیں اعتراض نہیں ہے. ہمیں اعتراض اس بات کے اوپر ہے کہ وقف کا نظام میں ایک متعین آفیسر کی شمولیت کے اوپر تھا، جو کہ زیادہ تر معاملات میں حکومت کے حق میں ہی فیصلے دے گا. جے پی سی نے وقف بائی یوزر، وقف برائے استعمال اور لمیٹیشن کے بارے میں جو تجاویز پیش کی ہیں، ان کے مطابق آئندہ اس پر عمل ہوگا. یہ ہمارے لیے بہت ہی خطرناک ہے. اس سے وقف کے تحفظ میں کوئی مثبت نتیجہ برآمد نہیں ہوگا، کیونکہ ہر ترمیم پر عمل آئندہ ہی ہوتا ہے. لہذا یہ تجویز جو ہے بے معنی ہے. یہ کہنا کہ اب اس پر جو وقف بائی یوزر آئندہ اس پر یہ قانون لاگو ہوگا. قانون جب بھی بنتا ہے تو آنے والے وقت ہی میں لاگو ہوتا ہے، تو یہ کہنا بالکل بے معنی ہے ایک طریقے سے. جے پی سی کی جانب سے ترمیم کی دوسری مثال یہ ہے کہ اب وقف کی تشکیل یا وقف کا کریشن صرف باعمل پریکٹسنگ مسلمان ہی کر سکتا ہے. یہ میرے خیال میں ہمارے مذہب میں، ہمارے دینی امور میں بالکل براہ راست مداخلت ہے. یہ ان کو طے کرنے کا کیا حق حاصل ہے کہ کون پریکٹسنگ مسلم ہے؟ وہ کیسے طے کرے گی گورنمنٹ کہ وہ پریکٹسنگ مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ اس کا کون سا پیمانہ ہے حکومت کے پاس میں؟ اور پیمانہ ہو بھی جائے تو اس کو کیا حق حاصل ہے یہ کہنے کا؟ جے پی سی نے یہ بھی اضافہ کیا کہ واقف کو ظاہر کرنا ہوگا کہ وہ اسلام پر کاربند ہے. جے پی سی نے اس شرط کو بدتر بنا دیا ہے. اصل اعتراض یہ تھا کہ واقف کے مسلمان ہونے کی شرط سے مسائل پیدا ہوں گے، لہذا اس شرط کو حذف کر دینا چاہیے. ایک اور مثال یہ ہے کہ دفعہ 32A(2) میں ترمیم کی گئی ہے، جس کے مطابق وقف علی الاولاد کی تشکیل کے باعث ورثاء کے حقوق وراثت میں ختم ہو جائیں گے. ایک طریقے سے اعتراض اس دفعہ پر تھا کہ اب سے جے پی سی نے یہ اضافہ کر دیا ہے کہ قانونی حقوق کے مالک کسی شخص کے قانونی حقوق سے اس عمل سے متاثر نہیں ہوں گے. ان مثالوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وقف ترمیمی بل سے جو نظام درہم برہم ہوا ہے، اس پر موجودہ وقف قوانین کی روشنی میں نظر ثانی ہونی چاہیے. یہ ہمارا مطالبہ ہے. جے پی سی نے ان امور سے کوئی سروکار نہیں رکھا ہے، اور زیادہ تر دفعات اور شرائط بجنسی برقرار ہیں، بلکہ جیسا کہ ہم نے آپ سے کہا کہ جو ان کی امینڈمنٹ آئے ہیں، جو انہوں نے اپروو کیے ہیں، اس سے زیادہ معاملہ کمپلیکیٹڈ ہو گیا ہے. ہمارا احساس ہے کہ جے پی سی محض ایک فریب ہے اور ایک دھوکہ ہے، اور یہ مسلم دشمنی کی بنیاد پر یہ بل لایا گیا ہے. مسلمانوں کو اکنومیکلی اور ریلیجیسلی ایک طریقے سے گویا کہ دور کرنے کے لیے اور ان کو ایک سائیڈ لائن کرنے کے لیے یہ قانون لایا گیا ہے. جے پی سی نے ان امور سے کوئی سروکار نہیں رکھا. زیادہ تر دفعات اور شرائط بجنسی برقرار ہیں. ہمارا احساس ہے کہ جے پی سی محض ایک فریب تھی. بنیادی امور کی روشنی میں وقف قانون میں کی اصلاح ہونی چاہیے تھی، اور ہمارے مذکورہ بالا معروضات میں سے کسی کو بھی پیش نظر نہیں رکھا گیا جو کہ ان کو رکھنا چاہیے تھا. یہ بات میں نے بہت مختصر انداز میں آپ سب حضرات کے سامنے پیش کی. یہ محترم جنرل سیکرٹری صاحب نے بہت بریفلی آپ کو سمرائز کیا ہے. دیکھیں، ہم لوگ بہت صاف طور پہ بات کہنا چاہتے ہیں
کہ یہ بل جو پارلیمنٹ میں آج پیش کیا جا رہا ہے یہ ڈسکریمنیٹری ہے، یہ جو ہے کمنلی موٹیویٹڈ ہے، اور یہ جو ہے مسلمانوں کے جو بنیادی حقوق ہیں دستور میں، کانسٹیٹیوشن میں، سنویدھان میں، اس سے محروم کرنے کی کوشش ہے۔ یہ بل بی جے پی کے کمنل ایجنڈے کے مطابق ہے، اور اس پر جے پی سی کے جو حوالے کیا گیا تھا، جو اعتراضات، جو آپتیاں پارلیمنٹ میں بل پیش کرتے وقت جتائی گئی تھی، اس کو ایڈریس کرنے کے لیے اسے جے پی سی کے حوالے کیا گیا تھا۔ جے پی سی نے 5-6 مہینے تک اس پر بات کی، ہم نے 5 کروڑ ای میل بھیجے اور اس کو ریجیکٹ کیا۔ ہم نے دلی میں، پٹنہ میں اور وجے میں بہت بڑے بڑے دھرنے کیے، ہم نے چندر بابو نائیڈو سے ملاقات کی، ہم نے نتیش کمار جی سے ملاقات کی، ہم نے جے پی سی کے تمام لوگوں سے ملاقات کی، ہم نے جے پی سی کے اندر جا کر اپنی بات رکھی اور تفصیل سے بتایا ان کو کہ ہماری آپتی کیا ہے۔ ہمیں امید تھی کہ جے پی سی جو ہے ان چیزوں کو ایڈریس کرے گی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جو جے پی سی میں اپوزیشن کے ممبرز تھے، ان کی باتوں کو بھی مانا نہیں گیا، اور جن حالت میں جے پی سی کو بل سونپا گیا تھا اس سے زیادہ سخت بنا کر لایا گیا۔ چند باتیں ہم سمجھتے ہیں کہ صاف ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ بھرم پیدا کیا جا رہا ہے کہ وقف کی پراپرٹی دیش میں ریلوے سے اور ملٹری سے زیادہ ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ بات پیدا کی جا رہی ہے کہ جہاں وقف بورڈ ہاتھ رکھ دیتا ہے وہ پراپرٹی وقف کی ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے اندر ایک پروویژن یہ پیدا کیا گیا ہے کہ اگر گورنمنٹ کا ایشو ہے، یعنی گورنمنٹ کو ایک سیکشن کے طور پر اس میں انٹروڈیوس کیا گیا ہے، سینٹرل گورنمنٹ بھی ہو سکتی ہے، اسٹیٹ گورنمنٹ بھی ہو سکتی ہے، میونسپل کارپوریشن بھی ہو سکتی ہے، سیمی آٹونومس باڈی بھی ہو سکتی ہے، اگر ان کا کوئی ڈسپیوٹ ہے تو وہ ڈسپیوٹ وقف بورڈ نہیں طے کرے گا بلکہ کلیکٹر یا ڈی ایم طے کرے گا۔ اب آپ نے یہ ڈی ایم کو ریپلیس کر کے ڈیزگنیٹڈ آفیسر کی بات کی ہے، اٹ مینس گورنمنٹ کا آفیسر طے کرے گا، تو گورنمنٹ کا آفیسر ڈسپیوٹ کس کے حق میں طے کرے گا، یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں۔ ٹرائبونل کی حیثیت کو ختم کر دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ اس کو یہ بھرم پیدا کیا جا رہا ہے کہ وقف کے اندر کوئی چیز جاتی ہے تو اس کو کہیں چیلنج نہیں کیا جاتا ہے، بالکل غلط بات ہے۔ ٹرائبونل کے فیصلے کو آپ ہائی کورٹ پہ چیلنج کر سکتے ہیں، سپریم کورٹ پہ چیلنج کر سکتے ہیں۔ پھر وقف بائی یوزر، اور ٹریبونل بہت سارے موجود ہیں۔ ہاں جی، اور ہمارے دیش کے اندر بہت سارے ٹرائبونل موجود ہیں۔ ٹرائبونل کوئی ایکسٹرا جوڈیشل پاور نہیں ہے، اور ٹرائبونل کا بھی جو جج ہوتا ہے وہ ڈسٹرکٹ کورٹ کا سٹنگ یا ریٹائرڈ جج ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے وقف بورڈ کا جو کمپوزیشن ہے یا سینٹرل وقف کانٹیکٹ کا جو کمپوزیشن ہے اس کو بھی بری طرح سے متاثر کیا گیا۔ اس میں جو شرط تھی کہ جتنے لوگ بھی ممبر ہوں گے وہ مسلمان ہوں گے، وہ شرط ہٹا دی گئی۔ 2 کمپلسری نان مسلم ہوں گے، اس کے علاوہ باقی لوگ بھی نان مسلم ہو سکتے ہیں۔ سی او کے لیے جو شرط تھی کہ مسلمان ہونا چاہیے وہ شرط بھی ہٹا دی گئی۔ تو آپ دیکھیے کہ وقف بورڈ کو مینیج کیا جا رہا ہے، سینٹرل وقف کونسل کو مینیج کیا جا رہا ہے، وقف بائی یوزر کے سلسلے میں یہ بات آ رہی ہے، اور خاص طور سے یہ جو ہماری سو کالڈ بی جے پی کے الائز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو امینڈمنٹ موو کیے تھے وہ امینڈمنٹ گورنمنٹ نے ایکسیپٹ کر لیے۔ واٹ ویر دی امینڈمنٹس؟ یہ کہا جا رہا ہے وقف بائی یوزر میں یہ بات گورنمنٹ نے تسلیم کر لی ہے کہ اب تک جو پراپرٹی وقف بائی یوزر کے طور پر استعمال ہوتی تھی وہ ایز اٹ از رہے گی، البتہ آئندہ وقف بائی یوزر کا اطلاق نہیں ہوگا۔ لیکن اس میں ایک کلوز یہ جوڑ دیا گیا کہ اگر کوئی پراپرٹی ڈسپیوٹڈ ہے تو وقف بائی یوزر اس پہ لاگو نہیں ہوگا۔ تو ڈسپیوٹڈ پراپرٹی تو بہت ساری ہے جو گورنمنٹ نے کنٹرول کر رکھی ہے، جس کو ڈسپیوٹڈ بنا دیا گیا ہے، اس کا فیصلہ اب ٹریبونل سے نہیں ہوگا، اس کا فیصلہ کلیکٹر کرے گا، اس کو وقف بائی یوزر تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح سے یہ جو لمیٹیشن ہے، دیکھیے ایک بات ہم جب یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈسکریمنیٹری ہے، اٹ مینس وائی وی سے دیٹ کہ دیکھیے دیش میں جو ہندو انڈاؤمنٹس ہیں یا جو سکھ انڈاؤمنٹ ہے، دے آر گیٹنگ سیم پروویژن، سیم پروٹیکشن، what protection is given to the waqf properties۔ تو آپ اگر ہمارے ہاں تبدیلی کر رہے ہیں تو کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ہندو انڈاؤمنٹ کے اندر بھی تبدیلی کریں گے؟ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سکھ انڈاؤمنٹ میں بھی تبدیلی کریں گے؟ جب آپ وہاں نہیں کر رہے ہیں یہاں کر رہے ہیں تو اٹ مینس اٹ از ڈسکریمنیٹری۔ تیسری بات یہ کہ یہ لمیٹیشن کا جو قانون ہے، لمیٹیشن کا قانون یہ کہ کسی پراپرٹی پہ کہیں آپ نے 12 سال تک قبضہ کسی نے کر رکھا ہے تو وہ پراپرٹی کو اگر آپ نے چیلنج نہیں کیا تو وہ پراپرٹی جس نے قبضہ کیا اس کی ہو جائے گی۔ یہ ایگزمپشن صرف وقف بورڈ کو نہیں حاصل ہے، وقف پراپرٹی کو حاصل نہیں ہے، یہ ہندو انڈاؤمنٹ کو بھی حاصل ہے،
یہ سکھ انڈاؤمنٹ کو بھی حاصل ہے, یہ گورنمنٹ پراپرٹیز کو بھی حاصل ہے, اور بہت ساری اور پراپرٹیز کو حاصل ہے, لیکن آپ وقت سے یہ ایکسیپشن چھین رہے. تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں جو تماشا بی جے پی آج کر رہی ہے پیش کر کے, یہ ہمارے ساتھ, ہمارے حقوق کے ساتھ, مسلمانوں کے حقوق کے ساتھ کھلواڑ ہے. یہ کمیونلی موٹیویٹڈ ہے, ایک کمیونٹی کو مارجنلائز کرنے کی کوشش ہے, ایک کمیونٹی سے اس کی عبادت گاہیں, مسجدیں, عیدگاہیں, قبرستان, وقف کے اور ادارے یہ چھیننے کی کوشش ہے, اور ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے. ہم یہ آہوان کرتے ہیں آپ کے سامنے کہ اگر یہ بل منظور ہوا, خدا نہ خواستہ, ہمارا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ گڈ سینس ول پریویل اینڈ the allies, at least allies will not cooperate with BJP's communal agenda if they want to secure their secular position. تو لیکن اگر اس کے باوجود بھی, in spite of all our objections, if this bill is passed in the parliament, then we make it clear that we will not sit idle. ہم جو ہے دیش ویاپی ابھیان چھیڑیں گے پورے دیش میں. دیش میں یعنی جتنے ہمارے کو لیگل پروویژنس حاصل ہیں, جتنے کانسٹیٹیوشنل پروویژنس حاصل ہیں, جتنے سنویدھانک ادھیکار ہم کو حاصل ہے, جتنے ڈیموکریٹک ادھیکار ہم کو حاصل ہے, اس کو سامنے رکھتے ہوئے پورے دیش میں دیش ویاپی پیسفل ایجیٹیشن چلائیں گے جب تک کہ یہ امینڈمنٹس واپس نہیں لیے جاتے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ آج پارلیمنٹ میں ہم یہ پھر سے ایک بار اپیل کرتے ہیں آپ کے مادھیم سے تمام ممبران پارلیمنٹ سے, تمام پولیٹیکل پارٹیز سے, ان سب لوگوں سے جو سیکولر پارٹی ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں کہ وہ اس کنٹروورشیل, communally motivated, discriminatory or to marginalize Muslim community, they will not support this bill. Now I invite Mr. Mohammad Adib Sahab, who is the member of the parliament and also member of the Muslim Personal Board, to address the media. کہاں ادھر آ جائیں.